अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रत्तु फ़ी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साख़िरीन औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रह फ़अकून मिनल मुहसिनीन बला क़द जाअतक आयाती फ़कज़्ज़बत बिहा वस्तकबरत व कुन्त मिनल काफ़िरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरह ज़ुमर की चंद आयात मुबारका आपके सामने तिलावत की है।
ان میں سے صرف آج ایک جملے پر بات کریں گے انشاءاللہ، باقی باتیں اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہوا ہے، ظلم کیا ہوا ہے، حد سے آگے نکل چکے ہیں۔ کتنا حد سے آگے نکل گئے؟ اگر انہوں نے قتل کیے تو بہت سارے قتل کیے ہیں، اگر زنا کیا تو بہت زیادہ زنا کیا، شراب پیا ہے تو بہت زیادہ شراب پیا ہے۔ الغرض چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ جو بھی انہوں نے کیا اور اس کے اندر حد سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے جو بندہ نا امید ہوتا ہے وہ یاد رکھیے یا تو ظالم ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ جو بندہ ظالم نہ ہو، کافر نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بات نہیں کی، اہل توحید سے اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی، بلکہ اہل شرک، مشرکین سے، کفار سے، جو اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ ان کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر، ان سے اللہ رب العالمین بات کر رہے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری، بلکہ اس آیت کے شان نزول کے اندر ہم جائیں کہ اس کے نزول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے، دار اسلام میں آنا چاہتے تھے، لیکن اپنی پچھلی زندگی کو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو شرک بھی کیا ہوا ہے، کفر بھی کیا ہوا ہے، ہم نے تو کوئی بھی جاہلیت والے کام کو نہیں چھوڑا، ہر کام ہم کرتے رہے ہیں، اور فَأَكْثَرُوا، یہ بھی نہیں کہ تھوڑا کیا، بہت زیادہ کیے۔ اب ہمارا کیا بنے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے؟ ہم اسلام کو قبول کر لیں گے؟ ہماری کوئی معافی ہے یا نہیں ہے؟ ایک صحابی مسلمان ہونے سے پہلے جب نبی اسلام کے پاس آتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، پھر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں پیچھے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں شرط لگاتا ہوں اسلام قبول کرنے پر۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میرے جو پچھلے گناہ ہیں کیا اللہ تعالیٰ مٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہا نبی علیہ السلام نے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرتے ہی انسان کے سارے پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام قبول کرنے کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی پچھلی جتنی بھی گناہ ہوتے ہیں، زندگی گزاری ہوتی ہے، سب کو اللہ رب العالمین مٹاتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ سورہ الفرقان کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی جو گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ رب العالمین ان کے اخلاص کو دیکھ کر، توبہ کو دیکھ کر، انابت کو دیکھ کر، وہ اسلام کو جب قبول کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو جب دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ لیا تھا، کیا مجھے رب مانو گے؟ ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب چاہے مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، سب نے یہ بات کہی تھی کہ تو اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتے، رسول کو نہ بھیجتے، قرآن نازل نہ کرتے، احادیث نہ آتی، کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ رب العالمین نے ہمارا مواخذہ کر لینا تھا، پکڑ کر لینی تھی۔ کیوں؟ کہ ہم سب اقرار کر کر آئے۔ پھر کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین پر، اسلام پر اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کرتے ہیں۔ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، مشرک کافر بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اس بندے کو اسلام پر، دین پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس تخلیق کو، فطرت پر اللہ کا جو پیدا کرنا ہے، اللہ کہتے ہیں کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین اگر ہمارا مواخذہ کر لیتے اور کہتے جو تم نے پیچھے 50 سال گزارے، 60 سال گزارے، 70 سال گزارے، اتنی لمبی عمر میں نے تمہیں دی، کیا پہلے تمہیں نہیں پتا تھا میں تمہارا رب ہوں؟ اب اسلام قبول کرتے ہو اور مطالبہ کرتے ہو کہ میں پچھلی ساری زندگی کے گناہ مٹا دوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے کے باوجود، شرک کرنے کے باوجود ان کو اپنے بندوں سے باہر نہیں نکالا۔ یا عبادی، اللہ رب العالمین ان کو اپنا بندہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت، کسی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا جو قائم ہے یہ اللہ کی رحمت کی بنا پر قائم ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اللہ کہتے ہیں اللہ فوری طور پر کیوں نہیں پکڑتا لوگوں کو؟ کیا قوم شعیب اگر ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ ہمارے اندر کیا یہ جرم موجود نہیں؟ پچھلی ساری اقوام کے ایک ایک گناہ کو اٹھا کے دیکھیے، کیا ہمارے اندر وہ جرائم نہیں ہیں؟ موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیوں نہیں میں پکڑتا؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، آپ کا رب بہت بے حد بخشنے والا ہے، اور ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، رحمت ہے اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندوں کو پکڑتا نہیں ہوں، بندوں کو ڈھیل دیتا ہوں۔ اور فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر، لوگوں کا تو ختم ہونا یقینی ہے۔ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر زمین پر ایک جانور بھی نہیں ملے گا، کوئی اللہ کی مخلوق زمین پر آپ کو ملے گی نہیں، سب کو اللہ رب العالمین تباہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں پکڑتا کیونکہ میری رحمت جو ہے، میں رحمت میری غالب آ چکی ہے میرے غصے پر۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ لگائیے، کائنات کے اندر ہم جو مہربانیاں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار دیکھتے ہیں، شفقت دیکھتے ہیں، ایک دوسرے پر بندہ اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مال نچھاور کرتا ہے، دفاع کرتا ہے ایک دوسرے کا، بندہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر فوراً اس سے تکلیف دور کرنے کی کوشش جو کرتا ہے۔ اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، حیوانات میں، چرند پرند کے اندر، ہر ایک کے اندر آپ جو رحمت دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر چل رہی ہے آخر انسان تک۔ وہ ایک ہی رحمت ہے جو پوری کائنات کے اندر ہر مخلوق کے اندر موجود ہے، اور 99 درجے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور اس ایک رحمت کا نتیجہ ذرا دیکھیے، یہاں آپ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں،
مشرک کو بھی دے رہے ہیں، ظالم کو بھی دے رہے ہیں، فاسق فاجر کو بھی دے رہے ہیں، رب کے نافرمان کو بھی دے رہے ہیں، رب سے بغاوت کرنے والے کو بھی دے رہے ہیں، جو اللہ کی بات مانتا بھی ہے نہیں بھی مانتا اس کو بھی دے رہے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی فرق کے ساتھ نہیں رکھا، یہ مسلمان ہے تو اس کو زیادہ دوں گا، یہ کافر ہے تو اس کو کم دوں گا، نہیں۔ یہ کس لیے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت نے وسعت کل شیء، ہر چیز کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے باہر ہو۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کہتے ہیں رب کی رحمت سے نا امید صرف گمراہ لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا جاؤ یوسف کو محسوس کرو، تلاش کرو، میں محسوس کرتا ہوں، مجھے آج بھی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، جاؤ اس کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا، اور نا امیدی کا اظہار مت کرنا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی جو رحمت ہے اس سے نا امیدی صرف وہی بندہ کرتا ہے جو ناشکرا ہوتا ہے، جو ناشکرا کافر ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا انکار کرتا ہے، وگرنہ مسلمان ہو مومن ہو اور اللہ کی رحمت کا انکار کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان جس لمحے میں بھی اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ جو میرے پاس پلٹ کر آیا ہے تو کس وقت آیا ہے۔ کئی واقعات آپ کے سامنے صرف اشارہ میں کرتا ہوں۔ وہ 100 قتل کرنے والا شخص کیا تھی، کون سی امید تھی، کس چیز نے اس کو اس چیز پر ابھارا کہ وہ جائے رب سے معافی مانگے، اور کیا تھی، اللہ کی رحمت کی امید تھی کہ اللہ ابھی بھی مجھے معاف کر دے گا، اور اللہ نے کیا معاف نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے میری لاش کو جلا کر بکھیر دینا، کچھ حصہ ہوا میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، پورا انسان بن کے کھڑا ہو گیا رب کے سامنے، کہا کہ بتا کس لیے تو نے یہ حکم دیا تھا؟ کہا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے حیا آ رہی تھی، شرم آ رہی تھی، میں کس منہ سے تیرے سامنے آتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا اس کو معاف نہیں کیا؟ کتنے بے شمار واقعات موجود ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت انسان کو کس طرح ڈھانپتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پر یہ بات بھی، جس طرح دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے محتاج ہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے محتاج ہیں، اور اسی رحمت کے ہی نتیجے میں ہم جنتوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، آپ بھی جو اتنی عبادات کرتے ہیں آپ کے عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں داخل کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے بھی میرے عمل جنت میں نہیں لے کر جاتے۔ آج تو میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے عملوں پر بھروسہ اعتماد کر کے بیٹھا ہوں کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھ لیتا ہوں، میں فلاں نیکی کرتا ہوں، جنت میری۔ عمل کی بنیاد پر جنتیں نہیں ملنے والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ میرے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ آپ کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کا مقابلہ کر پاتے ہیں؟ کوئی دنیاوی معیار تو نہیں ہے کہ جہاں کوئی سفارش چل جائے، جہاں آپ کانٹے کو آگے پیچھے کر کے اپنے نمبر لگوا لیں، اور وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، کرنے سے پہلے بھی، کرتے ہوئے بھی، کرنے کے بعد بھی، کہ انسان نے یہ کس نیت سے کیا، کیوں کیا، کیا وجہ تھی، کیا کر رہا تھا، عمل کرتے ہوئے کیا تھا اس کے اندر۔
تو اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ رب العالمین بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا کہ مجھے بھی اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں ڈھانپیں گے، اللہ کی رحمت میں آؤں گا، اللہ کے فضل پر آؤں گا تو پھر میں جنت میں جاؤں گا، وگرنہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی کسی بھی لمحے وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ چند اعمال صرف آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی رسول اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اس سے کیا ہوگا؟ تم اللہ رب العالمین کی رحمت کو پالو گے۔ اور اسی طرح فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہ صفات پر غور کریں، یہ اہل ایمان کی صفات ہیں اور یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے جن پر اللہ رحمت کرتے ہیں۔ فرمایا یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت کے اندر لے کر آتا ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے صبر، جو انسان کو پریشانی تکلیف آتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آیات چلتے جائیے آگے اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں گی۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے انسان کے اوپر جو کسی قسم کی بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس پر انسان اگر صبر کرتا ہے، صبر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر رحمت کر دیتے۔ پھر اسی طرح سورہ آپ اعراف کے اندر چلی جائیے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ کہتے ہیں جو متقی ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہ ان کے اوپر میں نے اپنی رحمت کو لکھ دیا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات یعنی جو اہل ایمان والی صفات ہیں، خلاصہ مختصر بات کہ جو اہل ایمان کے اوصاف ہیں، اگر بندہ اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دے، اپنے اندر وہ چیزیں لے کر آئے، تو اس بندے کو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ پر گناہ بھی کرتا چلا جائے، یہ رحمت کے طلبگار انسان کی عادت نہیں ہوتی کہ انسان نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جائے، اللہ کی بغاوتوں پر بغاوتیں کرتا چلا جائے، رب کا کوئی حکم نہ مانے، اور اس کو جب کہا جائے وہ کہے مجھے اللہ سے رحمت کی امید ہے۔ اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید زندگی کے اندر تو ہوئے، لیکن اگر یاد رکھیے میں اور آپ شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وہاں پھر اللہ کی رحمت کام نہیں آنے والی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ رحمت حاصل کرنے والا ذریعہ نہیں اختیار کیا۔ تو آج مسلمان عمل سے دور ہے، اور ان سے جب کہا جاتا ہے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر دے دو میں بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ معاف کرے گا۔ ساتھ میں اللہ نے پھر ایک اور بات بھی کہہ دی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو میرا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو پتہ لگ جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا سزا تیار کر رکھی ہے، تو فرمایا کہ وہ کبھی بھی جو تھوڑی بہت غفلت کرتا ہے وہ غفلت کرنا چھوڑ دے۔ اور اگر کافر کو پتہ لگ جائے کہ جنت اللہ رب العالمین نے کیسی سنواری ہے، کیا کیا نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں، کہا کہ وہ جنت کی طمع اگر اس کے دل کے اندر صرف آ جائے تو وہ اپنے آپ کو ساری نیکیوں کے لیے تیار کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے جو جنت اور جہنم رکھی ہے صرف ایک چکر ہے، یاد رکھیے
آپ دنیا میں عیش و عشرت والی زندگی گزار کے جا رہے ہیں، جہنم کا صرف ایک چکر لگایا جائے گا، بندے سے پوچھا جائے گا، بندہ کہے گا دنیا میں کبھی آرام سکون کچھ نہیں میں نے دیکھا۔ مومن جو پوری زندگی مصیبت تکلیف کے اندر گزار کر گیا، جنت کا ایک چکر لگوا کر سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا دنیا میں کوئی پریشانی تکلیف؟ کہتا پریشانی کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا چیز ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ صرف چکر ہے، ابھی استعمال نہیں کیا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوا، جہنم کی ابھی وہ عذابات کو اس نے چکھا نہیں ہے، ابھی وہ عذاب کے اندر گیا نہیں ہے، صرف اس کے چکر لگوایا گیا ہے۔ اور ایک چکر میں انسان یہ 60-70 سالہ زندگی کا فیصلہ کیا کرتا ہے وہ سن لے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید اگر طلب کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو ہمیں وہ زندگی بھی اختیار کرنی پڑے گی جو زندگی مسلمان والی زندگی ہے، جو ایمان والی زندگی ہے، مومنین والی زندگی ہے۔ اور اگر بندہ اس زندگی کی طرف آتا ہے، پھر اس کے ساتھ اگر کہیں کمی کوتاہی موجود ہے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب ابلیس کو دے سکتے ہیں۔ ابلیس قرآن اٹھا کے پڑھیے گا، جب اس نے سجدے سے انکار کیا اللہ سے کیا مانگا؟ اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے، انظرنی الی یوم یبعثون۔ کیا اللہ نے اس کو نہیں دیے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انک من المنظرین، تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے۔ اللہ شیطان کو، ابلیس کو، جو اللہ کا نافرمان ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے گمراہ قرار دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جہنم کے اندر جانے والا ہے، وہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور اس کو سوال کرتے وقت کیا امید ہے کہ رب سے جو میں مانگوں گا رب مجھے دے دے گا۔ جب ابلیس اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے اور اللہ اس کو دے دیتے ہیں تو کیا اللہ مجھے نہیں دے گا، آپ کو نہیں دیں گے؟ ہم تو اس سے بڑے نافرمان تو نہیں، ابھی اس سے بڑی تو بغاوتیں ہم نے نہیں کی، اس سے بڑی سرکشیاں تو ہم نے ابھی تک نہیں کی، تو کیا ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف آئیں، رجوع کریں اور اللہ رب العالمین کیا ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کسی ساتھی کے کہنے پر ہی اس عنوان سے بات کی، اور بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیں۔ اور کیا ہے، انسان جب گناہ میں جاتا ہے فطری طور پر انسان وہ اپنے آپ کو دور محسوس کرتا ہے، وہ پلٹتا ہوا واپس آتا ہوا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ نہیں، میں اب اللہ کے دربار میں کیسے آ سکتا ہوں، کیسے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہوں، کیسے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی بھی لمحے بندہ نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید کرے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین غافر الذنب ہے، اللہ تعالیٰ غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ اللہ صرف غفور نہیں ہے، غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، بندے کے گناہوں پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی پردہ ڈالتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر بھی احساس اللہ ختم کروا دیتے ہیں، اس کے دل کو بھی محسوس نہیں کرواتے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف انسان کو پلٹنا چاہیے۔ اور یہ آیت علماء کہتے ہیں امید افزا آیت ہے، اگر انسان اس آیت کو پڑھ کے بھی اس کے اندر امید نہیں جاگتی پھر شاید کہ اس کے بعد کوئی اور آیت نہیں ہے جو اس کو امید دلائے، اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی طرف واپس پلٹا دے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔